अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। इश्यूज तो हमेशा की तरह बहुत हैं। पाकिस्तान इज अ हैपनिंग प्लेस, इंडिया एंड पाकिस्तान आर हैपनिंग प्लेस। इनफैक्ट हम इंडिया की तरफ देखते नहीं है, वरना बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज आपको हिंदुस्तान के अंदर नजर आएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर में हम ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक तरीके से उन इश्यूज को भी देखें। एक इशू वो भी है बहुत इंटरेस्टिंग, जहां लोग बसें भर भर के कहीं ले जा रहे हैं अपनी खिफत मचाने के लिए, लेकिन मैं उसमें इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां हम ये सुन रहे हैं कि एन इस वक्त पे जब मैं बोल रहा हूँ, दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारत के मेन कमर्शियल सेंटर के अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में एक मुलाकात जो है वो या तो शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। अब ज़हन में ये रखिए कि ये एक ही महीने में इन तीनों के दरमियान दूसरी अहम मुलाकात होगी। 28 जून को इनकी बाकायदा मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब में बहुत दिन रहे। उस वक्त की तवक्को ये भी थी कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से या तो पाकिस्तान का रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है, तमाम चीज़ों के ऊपर वो कंट्रोल करते हैं। उनका भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उनके वजीर दाखिला और इंटीरियर जो है मौलाना सनाउल्लाह उनकी पार्टी के हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पे इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं। तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, तमाम कंट्रोल उनके पास है, इंफॉर्मेशन उनके पास है, सब कुछ है। राब्ता भी जो मेन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो भी ज़ाहिर है। अपॉइंटमेंट भी आर्मी चीफ की नवाज शरीफ साहब ने की। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, वो सऊदी अरब में रहे। अब वो इस वक्त दुबई के अंदर बताया जाता है कि मौजूद है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल लंदन पहुंचेंगे और जहां नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करेंगे, सीरीज मीटिंग्स करेंगे। लेकिन उसके बजाय, यानी ये पहले रूमर थी, इनफैक्ट बाज व्लॉगर्स ने इसका बहुत तफसील से जिक्र भी किया है, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे इनकी मीटिंग जो है वो दुबई में हो रही है, जिससे आपको एक अंदाजा ही आप लगा सकते हैं कि किस किस्म के प्रेशर्स और पैनिक और किस किस्म की जल्दी और किस किस्म के इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर्स हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसका मैं मजीद थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि ये बावजूद इसके कि हुकूमत इनकी है, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी क्वेश्चन है, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ इन्होंने लगाया है, बावजूद इसके कि इन्होंने अपनी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तानी मीडिया को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, बावजूद इसके कि ये ऐसे ऐसे इन्होंने लॉ मेकिंग की है, कानून साजी की है, जो अगर कोई पिछली हुकूमत होती जैसे इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसके लिए वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि वो इतनी तेजी से इस किस्म की लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो इतनी सूरत से निकाल सकें। लेकिन उसके बावजूद इनको एहतमाद जो है वो नहीं हो पा रहा। और ये मैं टूवर्ड्स द एंड छोटी वीडियो में कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू रश फॉर अ मीटिंग, कि इनको एहतमाद नहीं हो पा रहा, ये पैनिक में है, ये कंफ्यूजन के अंदर है, ये प्रेशर में है। उसकी क्या वजह है? अब इससे पहले कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाएं कि दुबई में इस वक्त इन तीनों अहम शख्सियात के दरमियान जो मीटिंग है उसका एजेंडे के 3-4 पॉइंट्स क्या हैं, थोड़ा सा इस आयरनी को मजीद देखिए कि हुकूमत इन दोनों पार्टनर्स की है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग नहीं कर सकते। हुकूमत इनकी है, वजारत दाखिला, इंटीरियर, लॉ एंड ऑर्डर इनका है, अदालतों पे इनको कंट्रोल है, मीडिया पे इनको कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इनकी है, फाइनेंस इनकी है, आर्मी चीफ इन्होंने अपॉइंट किए हैं। ये पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, जो पाकिस्तान में बैठा है मसलसल, और वो दो चीजें कर रहा है। वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है और वो जेल में जाने को तैयार है। अब जेल में जाके तैयार करना, चूंकि पाकिस्तानी थिंकिंग इस किस्म की है कि आप समझते हैं मार देंगे, मर जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, हम नहीं डरते, हम बड़े बहादुर हैं, तो लोग जेल वाली चीज पे ज्यादा उसका एम्फेसिस होता है। नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादा जुर्रत की चीज है, जो ज्यादा बहादुरी की चीज है, जिसके अंदर एक मॉरल करेज चाहिए होती है, और जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत कम पाई जाती है, खास करके पॉलिटिकल एलीट के अंदर कम पाई जाती है, और पूरा सिस्टम ऑफ जस्टिस और पूरा सिस्टम ऑफ लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। वो चीज है अपने आप को एक्सप्लेन करना। बिकॉज अपने आप को एक्सप्लेन कर सकना जो है उसके अंदर एक्चुअल बहादुरी है, उसके अंदर एक्चुअल जुर्रत। इमरान खान पे जो इल्जाम लगता है, जो इल्जाम लगा है, अब उसके ऊपर 200 से ज्यादा इस वक्त केसेस हैं, क्योंकि जिमनियों में जो पंजाब के आईजीपी ने कहा था कि उनके नाम जिमनियों के केसेस कर दें, वह लाहौर हाई कोर्ट का जो स्टे था, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, वो निकाल दिया गया। तो जब इसकी कैलकुलेशन और टेबुलेशन होगी तो 200 से ज्यादा केसेस होंगे। कोई केस ऐसा है जिसमें इमरान खान अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो केस तोशा खाने का हो, करप्शन का हो, अलकादर ट्रस्ट का केस हो, मर्डर का केस हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले करने का केस हो, किसी भी चीज का केस हो, उसमें इमरान खान जाके अपने आप को रोजाना एक्सप्लेन कर रहा है।
اور جو 17-18 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ڈیٹیل اس حوالے سے ایک نیشنل ایڈریس بھی کیا جس کا ایک سمری اور راؤنڈ اپ بھی آپ کو عمران خان آفیشیل چینل پہ مل جائے گا. وہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر مجھے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہ جیل میں ڈال دیں گے, میں اس کے بعد چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا, لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز انہوں نے میرے اوپر بنائے ہیں, اور یہ دیکھیں کانٹرڈکشنز ان کی ہیں. کون سا جب وہ توشہ خانے کی کانٹرڈکشن بتاتا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے 3 گاڑیاں وہاں سے لی ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب نے 6 لاکھ روپے کی مرسیڈیز, معاف کرے 6 لاکھ روپے کی مرسیڈیز, 6 لاکھ روپے کی مرسیڈیز, 6 لاکھ روپے کی مرسیڈیز, کچھ ہزار روپے کی کارٹیئر واچ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے وہاں سے لی ہوئی ہیں. تو وہ ان کے لیے چیلنجز کھڑے کر دیتا ہے. وہ چیلنجز ان کے لیے کیا کھڑے کرتا ہے؟ بیکاز اگر یہ, کیونکہ عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہیں, لیگل پروسیس ان کے کنٹرول میں ہے, لیکن ٹروتھ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, سچائی ان کے کنٹرول میں. اگر عمران خان کی آپ کنویکشن کر دیتے ہیں توشہ خانے کے کیسز میں, گھڑیوں اور ان سب چیزوں کے چکروں میں, تو یہی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ آپ ان بیڈ اس وقت ہیں, یہ ساری عمر تو ان بیڈ نہیں رہیں گے, ان کو تو اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہے. اور جو زمانے کے جو بدلتے ہوئے تغیر و تبدل ہوتے ہیں 1980 کی دہائی سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کسی بھی وقت ایسے کر کے چیزیں جو ہے بدل سکتی. تو ان کو یہ بھی دھڑتا لگا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کے کیس میں, توشہ خانے کے کیس میں, ہم عمران خان کی کنوکشن کراتے ہیں یا اس میں اس کو جیل میں ڈالتے ہیں, تو کل کو یہی جو کیسز ہیں, یہ جو کارٹیئر کی گھڑیاں اور یہ جو مہنگی چیزیں اور یہ جو گاڑیاں اور جہاز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے وہاں سے لیا ہوا ہے توشہ خانے سے, یہ چیزیں ہمارے اوپر آ جائیں گی, اور عمران خان کی کنوکشن کے بعد ایک پریسیڈنٹ اس کا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا. تو عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے, ہر چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اس کو بہت آفر تھی کہ بھائی تم پاکستان سے چلے جاؤ, جمائمہ اور تمہارے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں جا کے ان کے پاس وقت گزار لو, جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی واپس آ جاؤ. پریشر بھی تھا, آفر بھی تھا. وہ پاکستان میں بیٹھا ہے, اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ جن کی حکومت ہے, جن کی توپ اور بندوق ہے, یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے اور لندن میں جا کے ملاقات کریں. اس آئرنی کو, یہ جو آئرنی اور کانٹرڈکشن اور تضاد ہے, اس کو ذرا چند سیکنڈ کے لیے خاموشی سے, چند سیکنڈ کی خاموشی میں اسے ایبزارب کریں. جسٹ فیل دس کانٹرڈکشن کہ یہ کس قسم کا تضاد ہے. اب ہم آتے ہیں ان کی ایجنڈے کے اوپر. ایجنڈے میں 3-4 چیزیں. ابھی تک یہ دونوں سائڈز اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے, ان کا اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ان کی جڑی ہوئی ہیں کہ اسمبلیز نے اپنی مدت مکمل کرنی ہے 12 اگست کو, یا اس سے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے انہوں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے. اس کی صرف ایک سگنیفیکنس ہے کہ اگر اسمبلیز کو مدتیں مکمل کرتی ہیں تو 60 دن کے اندر اندر, اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر کی 12 تاریخ سے پہلے عام انتخابات کرانے ہوں گے. اگر اسمبلی اپنی مدت سے پہلے توڑ دی جاتی ہے تو ان کو 90 دن ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پھر کہیں نومبر میں ہوں گے. لیکن کیا یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ ٹو بی آنسٹ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. مجبوری یہ ہے کہ ان کے جو ماسٹرز ہیں, جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, جو پورے سسٹم کے ریلم کے ماسٹرز ہیں, ماسٹرز آف دا یونیورس ہیں, عقل مند ترین لوگ ہیں, وہ مغرب کو پہلے یہ گارنٹیز دے چکے ہوئے ہیں کہ اکتوبر میں ہم انتخابات کروا دیں گے. دوسری طرف سے جو گریٹ پاورز ہیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی جیسے کیسے بھی ہیں الیکشن کروا دیں اس قسم کے, تاکہ اس کو سیل کیا جا سکے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ جینون قسم کا الیکشن کروائیں گے. لیکن یہ کس قسم کا الیکشن کروائیں گے, ان کو بسوڑی اور مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ آخر کسی نہ کسی شکل کا الیکشن تو کروانا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن اس قسم کا کروانا چاہتے ہیں جو الیکشن نہیں ہوگا, جو محض ایک مینجمنٹ ایکسرسائز ہوگی, لیکن وہ جو مینجمنٹ ایکسرسائز کرنی ہے اس کے جو ڈائنامکس اور لاجسٹکس اور جو اسٹریٹجی ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اس لیے کبھی 90 دن کا سوچتے ہیں, کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے طول دینا ہے. اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنسز اور پریس ٹاک کر کے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این پچھلے 2 دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب جو نیا ڈیجیٹل سینسس ہے 2022-23 کا, اس کے اوپر انتخابات نہیں ہو سکتے, اس کے راستے میں ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں. دوسری طرف سے ایم کیو ایم کہتی ہے کہ نئے ڈیجیٹل سینسس کے اوپر ہونے چاہیے, وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بیکاز آف دس کنٹروورسی اینڈ بیکاز آف دس چیلنج آف دی سینسس, کے کس سینسس کے اوپر انتخابات ہونے ہیں, ہمیں یہ خدشہ ہے, ہمیں یہ خوف ہے, ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں الیکشن جو ہے وہ ہو نہ سکیں. تو ایک سائڈ پہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو الیکشن کروانا چاہتی ہے, کروانا اس لیے چاہتی ہے اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ, کیونکہ اصل حقیقتوں کو کبھی نہیں پتا ہوتا, بیکاز انہوں نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں دوسری طرف اپنے پے ماسٹرز کو. اور پھر دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو ویسے ہی الیکشن سے ڈرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی حل نکل آئے. اچھا, ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اب ہمیں اگر کروانا ہی ہے
تو جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور اس کی پاورز کیا ہوں گی. بھی پاورز کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہو گیا. ایک شوشہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے چھوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, ذرا غور کیجیے, اس آئرنی کو بھی ابزارب کریں. یعنی پہلے محسن نقوی کی آئرنی کو ابزارب کر لیں, اس کے بعد پنجاب میں, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انٹرم پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب انٹرم پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب پی ایم ایل این کے, اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے رشتہ دار, ان کے سمدھی, وہ انٹرم پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایکسکیوز یہ ہے کہ چونکہ بہت انپورٹنٹ فیصلے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیے گئے ہیں, ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنوائی گئی ہے, چونکہ پاکستان کا ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ سعودی عرب کی کمپنیز کو, یو اے کی کمپنیز کو دیا جا رہا ہے, تو یہ امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کر سکے گی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس اس کی کلیکٹیو میموری نہیں ہوگی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو اگر اسحاق ڈار صاحب بھی یہ ہوں گے تو بہت اچھا ہوگا. ساتھ ہی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو خاص طرح سے امپاور کیا جائے, کیونکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ڈیفائنڈ ہے اور جو اس سے پہلے ہوا ہے پریکٹیکلی, وہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس نے صرف الیکشن کمیشن پاکستان کو فزیکل, لاجسٹک, اسٹرکچرل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے نہیں کر سکتا ہوتا. ماضی میں یہ تھا کہ جو امپورٹنٹ فیصلے آئی ایم ایف کے حوالے سے کرنے تھے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کر سکا. اس لیے اس سے پہلے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, یہ جو اب لولی لنگڑی اسمبلی جس کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں, آپ یہ سوچیے آپ 23 جولائی ختم ہو چکا ہے, 12 اگست 12 کے دن وہ اور 7 دن یہ, تو یہ جو 19-20 دن ہیں, کیونکہ جولائی میں 31 دن ہوتے ہیں, تو ان 20 دنوں کے اندر ہمیں قانون سازی کرنی ہے تاکہ اس آنے والی جو انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی طاقتوں میں, اس کی پاورز میں اضافہ کیا جا سکے, تاکہ وہ اکنامکس کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے حوالے سے, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے اور چیزوں پہ زیادہ فیصلہ سازی کر سکے. اچھا, اب یہ مائنڈ میں رکھیے کہ جب آپ پاورز میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ کوئی بالکل پن پوائنٹ اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو مختلف طرح سے امپاور کریں گے. ان ادر ورڈز, آپ اپنی پاورز کا ریزیڈیو جو ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر لے جانا چاہتے ہیں. دس از دی پینک, دس از دی فیئر اینڈ دی کنفیوژن. خوف ان کو یہ ہے کہ جب انٹرم سیٹ اپ آئے گا, چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر وعدے کر دیے ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے ہیں, تو الیکشن سے پہلے اب ایک فکشن ہے انٹرم سیٹ اپ کی. اس انٹرم سیٹ اپ کو کیسے نان انٹرم بنایا جائے, در حقیقت کیسے اپنی پاورز فزیکل فارم میں, پرسنالٹیز کی شکل میں یا قانون سازی کے ذریعے ہم اپنی پاورز ختم, یعنی آپ ایک کامن جنرلی پارلنس میں آپ جب ڈسکشن سنتے ہیں تو آپ یہ سنتے ہیں کہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ بھئی ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی 12 اگست سے پہلے. تو اب اس دھڑکے کو کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ ہم اپنی فزیکل لیگل پاورز کو ایکسٹینڈ کر دیں. یعنی کہنے میں انٹرم سیٹ اپ ہو, کہنے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, لیکن وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں. یہ خوف کوئی پی ٹی آئی کا خوف نہیں ہے, یہ خوف ہے پی ڈی ایم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا. جیسے میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ کے اندر جو میں نے 1-2 دن پہلے کیا تھا, میں نے کہا تھا میرا ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن یہ ہے ایز این ایکس سول سرونٹ اینڈ ایکس پاکستانی ٹیلی ویژن میڈیا اینکر پرسن, کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کی بیبی ہوتا ہے. بیکاز جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی واک کس کے اوپر کرتا ہے؟ وہ واک کرتا ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے اوپر, پولیس کے اوپر, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اوپر, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر, لوور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر, ہائی کورٹس کے اوپر. یہ اس کی سٹکس ہیں, یہ اس کی واکنگ سٹکس ہیں. تو جو واکنگ سٹکس جو کہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں, ان کی کمپلیٹ پینیٹریشن ہے. تو کچھ بھی آپ کر لیں, اس کے اوپر آپ آ کے نجم سیٹھی صاحب کو بٹھا دیں, اس کے اوپر مریم نواز کو بٹھا دیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے جو لیورز ہیں جس کے ذریعے وہ موو کرتا ہے, اس کے جو ٹائرز ہیں, اس کی جو نیچے ریلز لگی ہوئی ہیں, اس کی جو سٹکس ہیں, وہ ساری تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو اب ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے. یہاں خوف ان کو عمران خان کا نہیں ہے, یہاں خوف ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. مطلب ایک میوچل فیئر ہے, ایک سسپینشن ہے, ایک سسپیشن ہے, ڈاؤٹس ہے. یہ وہ ڈاؤٹس اور فیئرز ہیں جو ان کو بار بار دبئی اور لندن کے اندر ملنے کے لیے مجبور کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. آئی تھنک آئی ہیو گیون یو سفیشینٹلی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بیچارے اسٹیج کے اوپر کہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے. اب میں ایک آدھ جملہ کہہ کے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. ایز آئی ٹولڈ آئی ٹو رش یو سم ویئر. کامن پارلنس میں آپ کو یہ جو سارا کا سارا کنٹرول میڈیا ہے بیچارہ, زومبیز جو ہیں, کچھ زومبیز کو اور روبوٹس کو کہیں لے جایا بھی گیا وہاں تقریریں کرنے کے لیے, بتانے کے لیے دیکھیں آگے پیچھے جو ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے. حالانکہ وہ جو میں نے ایک چھوٹا سا کامنٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر, وہ تو کہیں سے کوئی ویڈیو آئی تھی اور میں نے اس ویڈیو کے بارے میں یہ کوشچن پوچھا تھا کہ بھائی یہ آگے ہندوستانی سائٹ جو ہے اس میں اگر ویڈیو دکھاتی ہے کہ ہندوستانی سائٹ کے اوپر اتنے لوگ ہیں, پاکستانی سائٹ پہ کم ہیں, تو کیا یہ ویڈیو اوریجنل ہے, ایڈیٹڈ تو نہیں ہے؟ دس از واٹ دا کوسچن آئی ہیڈ آسکڈ.
اور اس کے نتیجے میں I would not have expected the kind of debate جو وہاں پہ شروع ہو گئی. کیوں ہو گئی شروع؟ اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ اندر کا خوف ہے. اگر آپ کے اندر اتنا خوف نہ، ساری دنیا کہے کہ موہت پیرزادہ کا رنگ بڑا کالا ہے، ڈو آئی کیئر؟ مطلب ساری دنیا کہے کہ جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دے، ساری دنیا کہے کہ امریکہ بڑا کمزور ہو گیا سیاسی طور پہ، ڈز اٹ کیئر؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر کیا دیکھا ہوگا، آپ کے یہ مشاہدے میں ہوگا گزشتہ 20-25-30 برس سے، جب سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، کہ پاکستان کے کی لیڈرز، ایمبیسڈرز، پاکستان کے ایکس ڈپلومیٹس، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے میڈیا کے لوگ، پاکستان کے کالمنسٹ جو ہیں، انہوں نے کئی لاکھ دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں سیریسلی لیا ہے کیونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس بم ہے، ہم بم چلا سکتے ہیں، ہم جوہری طاقت ہیں، ہم تو ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہیں. سو آپ نے کبھی سنا ہے امریکہ کے کسی ریسپانسبل بندے کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور ہم دنیا کو دیکھ لیں گے؟ ہاں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد جب پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کے انڈر پریشر آئے، انہوں نے بارہا نیوکلیئر ریفرنس پیش کیا. رشیا انڈر پریشر آیا ہے تو پوٹن نے اور رشینز نے اپنے نیوکلیئر سٹیٹس اور اپنی ملٹری پاور کی بات کی ہے. جنرلی وہ بھی اتنی اس کی بات نہیں کرتے. جب آپ کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو چھپانے کے لیے، کیوں اتنا غم ہے جو مسکرا رہے ہو، کچھ کمزوری ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے پھر آپ ڈرامہ ٹھکوسلا کرتے ہیں. کیونکہ جو سارے بسوں میں بھر کے بیچارے شیپ این کو لے گئے ہیں اور ساتھ اس میں روبوٹس لے کے چلے گئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ان روبوٹس کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. کامن پارلنس میں یہ جو روبوٹک میڈیا ہے، اس کے ذریعے جو سارا امپریشن آپ کو دیا جاتا ہے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا مقابلہ اور جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے پالیٹکس کا، اس کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے. اگر عمران خان کو ٹیم کر لیا جائے، عمران خان کو مار دیا جائے، عمران خان کو بھنگ کر دیا جائے، تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے. دے سیریسلی اینڈ سنسیئرلی بلیو ان اٹ. آئی ٹیل یو، یہ اصل حقیقت نہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یس آف کورس عمران خان کے ساتھ بھی ہے. ان کا مقابلہ سچائی کے ساتھ ہے، ٹروتھ کے ساتھ ہے. میتھمیٹکس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ حقیقتوں کے اور سچائی کے اور ریالٹی کے خلاف کھڑے ہیں. اور کیوں یہ اتنے پینک میں ہیں، کیوں یہ اتنی کنفیوژن میں ہیں، کیوں یہ اتنی مجبوری میں ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایک پولیٹیکل آرکیٹیکچر اور ڈھانچہ اور بلڈنگ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی میتھمیٹکس پوری نہیں ہوتی. جس طرح سے گاڑی کے اندر آپ کو پیٹرول ڈالنا ہی پڑے گا، آپ پانی ڈال کے یا مٹی کا تیل ڈال کے یا اس میں بہت زیادہ مکسنگ کر کے گاڑی نہیں چلا سکتے، بیکاز وہاں میٹر آف ٹروتھ آئے گا کہ اس کو اپنی آپ پیٹرول چاہیے. اسی طرح سے ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس بلڈنگ کی اگر کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے، برج کی، بلڈنگ کی، گنبد کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے میتھمیٹیکل، تو وہ گر جائے گا. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکل سٹرکچر کی جو کیلکولیشن ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، اور وہ کیلکولیشن نہ پوری ہونے کی وجہ سے یہ کنفیوژن اور پینک ہے، جس کے اندر عمران خان کا کھڑے رہنا ان کے لیے ایک ایڈیشنل مصیبت ہے. پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو.